हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज की वीडियो भी कोविड के ऊपर ही मैंने बनाई है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि एक जर्नल वीडियो थी, लेकिन ये वाली जो वीडियो है वो रिलेटेड है टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। तो और इस वीडियो को जाने से पहले मैं कुछ अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहूँगा कि ईद से पहले मैंने जो जर्नल वीडियो बनाई थी उस पर मैंने कुछ खदशात जाहिर किए थे और मैंने उम्मीद की थी कि किस तरह हम सब लोग, मतलब हम सब पाकिस्तानी, उम्मीद थी कि बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और इतना अच्छा हमने रिस्पॉन्स दिया कोरोना को कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। और मैं अपनी उस फीलिंग को एक फिल्मी कैरेक्टर से जो है बताना चाहूँगा, जो कि मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना का था। तो मेरी भी इस वक्त वही फीलिंग है अपने पाकिस्तानी भाइयों को देखते हुए। कि इस कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इसको समझने से पहले एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। जैसे फर्ज करें कि आप जब सुबह घर से निकलते हैं, चाहे नौकरी के लिए निकलें या चाहे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए निकलें या किसी भी काम से निकलें, तो आपके जहन में ये होता है, आपने प्लान किया होता है कि मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा या 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा और मैं बच्चों को छोड़ता हुआ स्कूल में और उसके बाद मैं आगे की तरफ चल पड़ूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसको आपने प्लान ही नहीं किया था, जो आपकी प्लानिंग में ही नहीं था, जैसे मिसाल के तौर पे अचानक बारिश आ जाए, कोई जलजला आ जाए या कुछ हो जाए, तो आप क्या करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं या सम टाइम रुक जाते हैं। अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता कर लेते हैं। या आप जा रहे हैं और आप देखें कि अचानक एक पुल के ऊपर कुछ एक्सीडेंट हुआ है और आपको दूर से नजर आ जाए कि जो आपके प्लान में नहीं था, आपने सोचा भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करते हैं कि अपनी रफ्तार को सुस्त कर लेते हैं। यही हाल हमारी मईशत के साथ है, दुनिया की मईशत के साथ है। दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोरोना कोई एक ऐसा हादसा रूनुमा हो जाएगा, कुदरती हादसा। और दुनिया सुस्त हो चुकी है, उसकी वजह से कारोबार जिंदगी बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, लोगों के कारोबार ठप होना शुरू हो गए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि वो एक्सीडेंट या वो तूफान या वो जलजला एक किस्म का वो ये कोरोना वायरस है, जिसको दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये अचानक आ गया तो कारोबार ज़िंदगी सुस्त हो गई है, रफ्तार बहुत आहिस्ता हो गई है। और इस हमारा जो बचत है वो इसी बात में है कि हम आहिस्ता हो जाएं, नहीं तो क्या होगा, इंसानी जानों का ज़िया होगा, जो कि आपके सामने नजर आ रहा है। तो इस बात को हम देखते हैं कि क्या हुआ है कोरोना की वजह से कि हमारी जो मईशत है वो सुस्त हो गई है, जिसे हम मईशत की जुबान में कहते हैं कि ये रिसेशन आ गया है, या इकोनॉमी जो है सुकड़ाव का शिकार हो गई है, सुकड़ रही है, मतलब वो अपने आप को कमज़ोर होती जा रही है, सरमायाकारी कम हो रही है और लोगों की जो सर्फ करने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है। हमारी ज़ाहिर बात है, जब चीज़ें ही नहीं बनेंगी तो हम एक्सपोर्ट यानी मुल्क से बाहर बेच भी नहीं पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बुरे असरात मुरतब हुए हैं। अब ये सुस्त रवि या एक रिसेशन कितनी किस्म के होते हैं, इसको समझ लेते हैं हम। और इसके लिए आपको थोड़ी सी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप देखते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेशन हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसमें अहम तरीन V, U, W और L शेप्ड रिसेशन है। और इस डायग्राम में आपको ये नज़र आएगा कि जो रेड एरिया है जो कि बिलो द ट्रेंड लाइन है, ये शो करता है रिसेशन को। ये जो हम पहला रिसेशन हम डिस्कस करेंगे वो है V शेप्ड रिसेशन। इकोनॉमिक्स में ये रिसेशन बेस्ट के सिनेरियो के तौर पे लिया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक रेड लाइन नीचे आ रही है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कमज़ोर होने का बता रही हैं, और फ़ौरन उसके बाद इकोनॉमी हमारी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिस्ट इसको बेहतर इस सेंस में समझते हैं कि ये बुरे हालात जल्द ही चले जाते हैं और अच्छे हालात आ जाते हैं। ये रिसेशन US में ऑब्ज़र्व किया जा चुका है 1953 में, कि जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कमज़ोर होती हैं और उसके फ़ौरन बाद बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा रिसेशन कहलाता है W शेप्ड रिसेशन। इसकी शक्ल इंग्लिश के वर्ड W से मिलती जुलती है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कमज़ोर पड़ती हैं, फिर बेहतर होती हैं, फिर कमज़ोर पड़ती हैं और फिर बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें जो पहली रिकवरी है जो कि येलो कलर में आपको नज़र आ रही है, इसको फॉल्स रिकवरी कहते हैं।
یعنی اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی بہت بڑی وجہ افواہیں ہیں، رومرز ہیں، لیک آف انفارمیشن ہے، جبکہ دوسری ریکوری جو ہے وہ صحیح ریکوری. اس ٹائپ کا ریسیشن یورپ میں 2008 میں جب ڈیٹ کرائسس آیا تو اس میں آبزرو کیا گیا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 2008 میں پہلے اکنامک کرائسس آتا ہے، ریسیشن آتا ہے، اور اس کے بعد 2009 میں وہ پھر حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر لیکن 2010 اور 11 کے بعد وہ پھر جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کمزور پڑنا شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد حالات پھر بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ والی سچویشن جو ہے اٹلی، اسپین، پرتگال، فرانس، آئرلینڈ، ان سب میں دیکھی جا چکی ہے. جی دوستو، تیسری جو ہمارے پاس ریسیشن کی ٹائپ ہے وہ ہے یو شیپڈ ریسیشن. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جب کمزور پڑنا شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اسٹریچ پایا جاتا ہے جو کہ ایک پرولونگ ریسیشن کہلاتا ہے، اور ریکوری کا ٹائم اس خاص ٹائم پیریڈ کے گزر جانے کے بعد آتا ہے. ابھی جو بہت سارے اکانومسٹ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں اسی طرح کا ریسیشن دیکھنے میں آئے گا کہ پرولونگ ہوگا لیکن اس کے بعد بہتری آنا شروع ہوگی. یہ یو شیپڈ ریسیشن یو کے میں 2008 کے ریسیشن میں دیکھا گیا، جس میں پورا 2008 کا جو سال تھا اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کمزور ہوتی چلی گئیں اور اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں رہی. لیکن 2009 کے 2 کوارٹرز کے بعد یہ جو ہے امپرومنٹ آنا شروع، اور اس نے اسٹریچ کیا پورا 2008. جی دوستو، چوتھی ہماری جو ریسیشن کی ٹائپ ہے وہ ہے ایل شیپ ریسیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی اکانومی اگر کمزور پڑنا شروع ہو جائے تو وہ پھر واپس آنا اس کا بہت مشکل، اور یہ کہنا کہ ناممکن ہو جاتا ہے غلط نہ ہوگا. یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے ایک ڈرونا خواب کی مانند ہوتا ہے، اور اس ملک کے معاشرتان اور اکانومسٹ اس چیز کو ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کبھی اکانومی اس اسٹیٹ میں نہ جائے. خدا نہ کرے کہ کبھی پاکستان کبھی اس اسٹیٹ میں جائے، لیکن بہرحال یہ ایک ٹائپ آف ریسیشن ہے جس کو میں نے بتایا. جی، ایل ٹائپ ریسیشن کی ٹائپ گریس کا کرائسس ہے، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اکنامک کرائسس 2008 سے وہ شروع ہوا اور ابھی تک وہ کرائسس کے اندر ہی ہے، اور گریس کی سچویشن اکنامک کنڈیشن ابھی تک درست نہیں ہو پائی ہے. دنیا پہ اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے. نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلے گا، اور جب تک کوئی ویکسینیشن نہیں آ جاتی یا کوئی اس کا سالڈ میڈیکیشن کا سلسلہ نہیں دریافت ہو جاتا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری اکانومی کو کتنا ہرٹ کرے گی. یہ ایک لانگ سلسلہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کب تک چلے گا. جیسے کہ امریکہ کی اکانومی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، دو اٹس اے ویری پاورفل اینڈ رچ کنٹری. آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو اٹلی میں غربت کا جو ہے وہ ایک انبار لگ گیا ہے، اور جیسے ان کی پہلی ایک کرونا وائرس کی جو ہے وہ اسپائک ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب اٹلی کے اندر غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. سویڈن جس نے اکانومی کے اندر اپنے لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی اکانومی برے طریقے سے ہرٹ ہوئی ہے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ گلوبل سپلائی چین کی وجہ سے انٹر کنیکٹڈ ہے. انڈیا جس نے بہت ہی شدید لاک ڈاؤن کیا، مطلب ون آف دا ورسٹ لاک ڈاؤن چائنا کے بعد اگر آپ کہیں تو سب سے زیادہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن انڈیا نے کیا. لیکن انڈیا بھی اس وقت 45% اس کی جو ہے اکانومی وہ کانٹریکٹ کر گئی ہے. برے حالات وہاں پہ آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا دوسری چیز میں بھی ناکام رہا کہ وہاں پہ نہ صرف اکنامک ٹرمائل آیا، بلکہ آن دا ادر سائڈ وہاں پہ ڈیتھس بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لاک ڈاؤن کا. آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے، آپ کے سامنے افغانستان کی اگزامپل ہے، اسی طرح ہمارے پاکستان کی اگزامپل ہے. پاکستان چونکہ پہلے سے ہی ایک اکنامکلی کمزور کنٹری ہے، اس کے پاس ریسورسز اتنے نہیں تھے. کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی پارشل لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، تو لیکن پھر بھی ہماری اکانومی کوئی خاص فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکی، اور ہمارے ملک میں بھی اس وقت کرونا کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اس وقت ٹریڈ آف ہے بٹوین اکانومی اینڈ کرونا پیشنٹ. آپ اگر اکانومی کو سنبھالنے جائیں گے تو آپ کے جو ہے لوگ ڈیتھ ہونا شروع ہو جائیں گی کرونا سے، اور اگر آپ کرونا کو کنٹرول کرنے جائیں گے تو لوگ بھوک سے مرنا شروع. یہ وہی سوال ہے مرغی اور ایک انڈے والا، کیا کریں، جس کے اندر دنیا کی ساری حکومتیں پریشان ہیں. یہ مسئلہ ہماری خالی حکومت کا نہیں ہے، ساری دنیا کی حکومت کا مسئلہ ہے، اور ابھی یہ فرسٹ ویو ہے.
ابھی سیکنڈ ویو آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ابھی چائنا میں کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو آ گئی ہے. آج بیجنگ میں بھی کافی کیس رپورٹ ہوئے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے سختی کرنا شروع کر دی ہے. ایران میں دوبارہ سے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. ایجپٹ میں کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں پہ پہلے ایک نارمل سچویشن آ گئی تھی، لیکن ہم ابھی پہلے ویو کے ساتھ ہی گزر رہے ہیں. نہ جانے ہماری پہلی ویو کب ختم ہوگی، پھر دوبارہ سے کب ہماری اکانومی ریوائیو ہونا شروع ہوگی. ابھی دوسری ویو پاکستان میں بھی سردیوں کے دنوں میں آئے، تو اٹس اے ویری لانگ بیٹل. یہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. خدارا اپنی بہت زیادہ احتیاط کریں، اس کو بہت سیریسلی لیں، اور اس کو خود سے خیالات نہ بنائیں، کیونکہ ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں خود سے ہی باتیں بنانے میں، خود سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا، جبکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ہمارے لیے. خود سے سوچ لینا، دنیا کو دیکھیں، اپنی ریسرچ کریں، اپنے اخبار آپ کے پاس آتا ہے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. بلکہ میں کہوں گا سوشل میڈیا کو بھی زیادہ فالو نہ کیا کریں. کوشش کیا کریں کہ اچھے سورسز کو فالو کریں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کا انالیسس کریں. محض اپنے ذاتی مفاد، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ یا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی نتیجہ خود سے اخذ مت کریں، کیونکہ اگر آپ خود سے نتیجہ اخذ کریں گے تو ان کا نتیجہ ہمیشہ برا رہے گا. خیر، ابھی یہ تو ہو گئی ساری باتیں جو کہ بری ہی نظر آ رہی ہیں. ان سینس کے ہر طرف ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، ایک طرف ڈیتھس بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ویکسینیشن کب آئے گی، کوئی پتہ نہیں اس کی میڈیکیشن کب تک ہوگی، اور اکانومی کا بھی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی آئی ہیں کووڈ کے ساتھ. جو سب سے اچھی چیز آئی ہے وہ آئی ہے کلائمیٹ چینج کے اندر، کہ کلائمیٹ بہت اچھا ہو گیا. دنیا کے وہ سارے شہر جو کسی زمانے میں بہت پولوشن ہوتی تھی، جیسے اس میں ایک بیجنگ بھی ہے، اور دہلی ہے اور لاہور ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن کافی کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کم کی ہے، کلائمیٹ پہ پریشر پڑنا کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج بہتر ہونا شروع ہو گیا. یہ ایک پازیٹیوٹی ہمیں نظر آئی ہے. لیکن آن دا کنٹری سائڈ جو ادر فیکٹرز ہیں، ادر دین اکنامک فیکٹرز، لوگوں میں ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک انسرٹینٹی کے ایلیمنٹ کی وجہ سے لوگ اوبیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. ادر ڈیزیز لائک بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلمس، اوبیسٹی، ان چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ ضرور رکھیے. جہاں کرونا سے ایک اکنامک امپیکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جیو پولیٹیکل امپیکٹ بھی بہت شدید آ رہا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پڑوس میں انڈیا اور چائنا کا ایک کلیش چل رہا ہے. اس کلیش کا امپیکٹ بھی پاکستان پہ آئے گا. آلریڈی ہم لوگ کرونا کی وجہ سے اکنامکلی کافی ویک ہوئے ہیں، تو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اور اس کا جو ہے تھوڑا بہت آپ کو بجٹ میں بھی نظر آیا ہے کہ آرم فورسز کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی مشکل سے اس کو بڑھایا گیا ہوگا ایسی سچویشن میں کہ جہاں ٹیکس میں ریلیف دیا گیا ہے، جہاں پہ حکومت کے پاس آمدنیاں نہیں ہے. حکومت مجھے نہیں پتا کیسے اپنی آمدنی میں اضافہ کرے گی ادر دین انڈائریکٹ ٹیکس کا، جو کہ عوام پہ بوجھ تو پڑے گا. لیکن اچھا بجٹ اس سینس میں ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے. تو جب آمدنیاں ہی نہیں ہوں گی تو حکومت خرچے کیسے کرے گی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال ایک چیز یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حکومت نے اپنے خرچے بھی کم کیے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا وفاق کے، اور اپنے بھی وزیر اعظم ہاؤس نے اپنے کافی خرچوں میں کمی کی ہے. یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. دیکھیں یہ بجٹ ابھی آیا تو ہے، اس کو میرے حساب سے رولنگ بجٹ ہی کنسیڈر کیا جائے، جو کہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے. اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، اور تو اس بجٹ میں مزید ریلیف ہمیں نظر دیکھنے میں آ سکتا ہے. اور اگر حالات ٹائٹ ہو گئے تو یہ بجٹ بھی ٹائٹ ہو سکتا ہے. تو یو شوڈ بی ریڈی مینٹلی. تو کوشش کریں کہ اپنی آمدنیوں کو صحیح استعمال کریں، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں. جہاں جدھر نوکری کر رہے ہیں وہاں چپ کر کے نوکری کرتے رہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں اس سچویشن میں جب ریسیشن آتا ہے تو سب سے پہلا امپیکٹ امپلائمنٹ پہ پڑتا ہے. لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اپنی آمدنیوں کو سیو کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کے پاس پیسے آلریڈی موجود ہیں تو کوئی نئے طریقے کی انویسٹمنٹ کریں، اسٹاک ایکسچینج میں لگائیں، فری لانسنگ کریں، انٹرنیٹ پہ جائیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی شخص ہے سنی علی کے نام سے، جو ایکسٹریم کامرس کے نام سے ایک پیج بھی چلا رہے ہیں.
بہت اچھا کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ فار سچ ایکٹیویٹیز. ہمارے ینگ لوگوں کو ایک نیا طریقہ وہ سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بزنس کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے فری لانسنگ کی جا سکتی ہے, امیزون پہ اپنی کریٹیوٹی کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے. میں اپنی ینگ جنریشن سے کہوں گا کہ خدارا یہ فیس بک پہ بیٹھ کے اپنے پولیٹیکل جو بھی آپ کے آئیڈیل ہیں ان کی فضول قسم کی کمپین چلانے سے بہتر ہے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا فائدہ ہو, جس میں آپ کچھ لرن بھی کریں اور کچھ ارن بھی کریں, کچھ انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال کریں. تو یہ آپ سب کے لیے اچھا ہے کیونکہ آنے والے دن آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس ناٹ ایزی فار ایوری باڈی, اٹس ناٹ ایزی فار ایوری باڈی. ہر کوئی شخص یہاں پہ ایک ریسیشن کے اندر اس کے اثرات دیکھے گا, بے روزگاری کی شکل میں اور سرمایہ کاری کی شکل میں, قیمتوں کے بڑھ جانے کی شکل میں. یہ زگ زیگ موومنٹ چلتی رہے گی, کبھی اچھے حالات آئیں گے, کبھی برے حالات آئیں گے, لیکن ان ساری ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے جو مجھے لگتا ہے یہ ایک یو ٹائپ آف ریسیشن ہوگا جس کے اندر آپ کی اکانومی جو اس وقت نیچے گئی ہے یہ ایک کچھ کوارٹرز تک ریسیشن میں ہی رہے گی, اور یہ کچھ کوارٹرز کتنے ہوں گے اس کا کوئی نہیں بتا سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ انسرٹن سچویشن ہے. کرونا ایک اس کا ابھی تک سورس نہیں پتا چل سکا, نہ اس کی کوئی ریمیڈی پتا چل سکی, کب ختم ہوگا, کیسے ختم ہوگا, یہ کسی کو نہیں پتا. اس کے اوپر ہر مہینے ایک نئی تھیوری, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو آئی ہوپ آپ سینسبلی بیہیو کریں گے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے, اپنا خیال رکھیں گے تاکہ آپ لوگ سب سے پہلے کووڈ سے اپنی جان بچا سکیں اور ایٹ دا سیم ٹائم کوئی اچھی بزنس اپرچونٹی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزید آمدنی کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ پاکستان کا GDP بھی گرو کرنا شروع کر دے. تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے, ہم سب ایز اے قوم کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تو تبھی ہم اس برے وقت سے باہر نکل سکیں گے. اور یہ برا وقت یاد رکھیں یہ خالی پاکستان پہ نہیں, یہ پوری دنیا پر ہے, اور جب پوری دنیا پہ برا وقت آتا ہے تو آپ کے اوپر وہ زیادہ افیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا بھی پھر آپ کی بہت زیادہ مدد نہیں کر پاتی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کمنٹ کیجیے گا, اپنی اہم رائے ضرور دیجیے گا, اور جو بھی آپ کو لگے کہ مگر میرے کسی سینئر جو بھی سن رہے ہیں اگر ان سے لگتا ہے کہ میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو پلیز مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا. تھینک یو.